दुबई में पूरी दुनिया के लोगों की 400 अरब डॉलर की जायदादें सामने आई हैं और पाकिस्तानी इसमें दूसरे नंबर पर हैं। 17,000 पाकिस्तानियों की दुबई में 23,000 जायदादें हैं, जिनमें छोटी मोटी जायदादें भी हैं और बड़ी बड़ी जायदादें भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुबई में पूरी दुनिया के लोगों की 400 अरब डॉलर की जायदादें सामने आई हैं और पाकिस्तानी इसमें दूसरे नंबर पर हैं। 17,000 पाकिस्तानियों की दुबई में 23,000 जायदादें हैं, जिनमें छोटी मोटी जायदादें भी हैं और बड़ी बड़ी जायदादें भी हैं। किसी भी बंदे का अगर वो बैरून मुल्क अपना कारोबार करता है तो वहाँ पे जो कुछ वो कमाता है उसको हक हासिल है, उसको इख्तियार है कि वो वहाँ पे अपनी कोई जायदाद बना ले। लेकिन इतराज़ उस वक्त होता है, बात उस वक्त होती है जब ये कहा जाता है कि फ़लाँ सियासतदान है, फ़लाँ ब्यूरोक्रेट है, फ़लाँ जर्नलिस्ट है, फ़लाँ जर्नैल है, फ़लाँ पुलिस चीफ़ है, वो पाकिस्तान में कारोबार करता रहा, पाकिस्तान में मुलाजमत करता रहा, पाकिस्तान में उसने सियासत की, पाकिस्तान में उसने जो भी कमाया, जो भी बनाया, लेकिन जायदाद उसने पाकिस्तान से बाहर जाकर ख़रीद ली। ऐसे मामला सामने आते हैं तो फिर बात तो करनी बनती है कि पाकिस्तान से कमाने वाले आखिरकार बाहर जाकर इतनी बड़ी बड़ी जायदादें क्यों बनाते हैं। पाकिस्तान में क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है? पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासतदानों के भी नाम आए हैं, पाकिस्तान के कुछ जनरलों के नाम आए हैं, पाकिस्तान की बड़ी शख्सियात के भी इसमें नाम आए हैं। मोहसिन नकवी साहब का नाम आया है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनके वालिद का नाम आया है, आसिफ अली ज़रदारी का नाम आया है, हुसैन नवाज़ का नाम आया है, शेर अफजल मरवत का नाम आया है। PTI वाले कहते हैं कि बाकी लीडरों के नाम आते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के लीडरों के नाम नहीं आते। ये शेर अफजल मरवत का नाम आ गया, उसकी भी दुबई में जायदाद है। अरबों की जायदादें पाकिस्तान से बाहर इन लोगों की मौजूद हैं। तो क्या पाकिस्तान में सियासत करने वाले, पाकिस्तान में कारोबार करने वाले ये अपनी जायदादें बाहर बनाते हैं तो पाकिस्तान पर इनका एतमाद नहीं है? हुकूमत करनी है, इक़्तिदार लेना है तो पाकिस्तान में लेना है, लेकिन जायदादें बनानी है पाकिस्तान से पैसा बाहर ले जाना है तो उसके लिए ये तैयार नज़र आते हैं। तो जब बात की जाती है तो इनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हमने तो अपनी जायदादें डिक्लेयर की हुई हैं। यही मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कहा गया, यही बिलावल भुट्टो ज़रदारी उनके अब्बा जी की तरफ से कहा गया है कि हमारे बच्चों की जो जायदादें पाकिस्तान से बाहर हैं, एक अरसे से बाहर हैं, वो तो हमने डिक्लेयर की हुई हैं, हमारे असासों में मौजूद हैं। मोहसिन नकवी साहब की तरफ से भी यही कहा गया कि असासों में हमने डिक्लेयर कर रखी हैं। करोड़ों अरबों रुपए की जायदादें, जिनका कुछ लोग तो जवाब भी नहीं दे सकते कि इतने पैसे उन्होंने कैसे कमाए। मियां नवाज शरीफ साहब अब भी उनको सज़ा हो गई, सज़ा के बाद उनकी सज़ा ख़त्म भी हो गई। अब तक मियां नवाज शरीफ साहब इवन फील्ड के हवाले से नहीं बता सके कि वो जायदाद के लिए पैसे उनके पास कहाँ से आए। कतरी खाते पेश किया गया था, वो भी वापस ले लिया गया। इसी तरह से जायदादें दुबई में भी हैं। इतराज़ तो यही बनता है कि पाकिस्तान से बाहर ये लोग जायदादें कैसे बना लेते हैं, डिक्लेयर की हुई हैं। ये कोई जवाब इन चीज़ों का नहीं है कि हम पाकिस्तान से बाहर पैसा ले जाएं। दुनिया में ये होता है कि लोग बाहर जाते हैं, पाकिस्तानी भी बहुत से ऐसे हैं, बाहर जाते हैं, बाहर से कमाते हैं, पाकिस्तान पैसा लाते हैं, पाकिस्तान में जायदादें बनाते हैं। गो के कई के साथ फ्रॉड भी हो जाता है, लेकिन पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना बेहतर समझते हैं। ये क्या हुआ कि पाकिस्तान से अरबों रुपया आप बाहर ले गए, वहाँ जाके जायदादें बना लिया और कह दिया कि हमने तो ये सारा कुछ डिक्लेयर किया हुआ है। बहरहाल तहकीकात से ये भी साबित हो जाएगा कि किसने डिक्लेयर किया है, किसने डिक्लेयर नहीं किया। जो लोग कहते हैं कि हमने डिक्लेयर किया है, फिर वो जवाब भी दें कि ये पैसा कहाँ से आया, कैसे बनाया गया। ख़ुसूसी तौर पर जो स्टेक होल्डर हैं, जो किसी कौमी ओहदे पर रहते हैं, जो किसी बड़े ओहदे पर रहते हैं, उनको तो जवाब देना बनता है। उनके लिए ये नैब का कानून बना था कि नैब उन लोगों से पूछ करता है, उन लोगों से बात करता है, उनसे पूछता है, उनसे तफ्तीश करता है, तहकीक करता है कि आपकी जायदाद आपके वसाइल से, आपकी आमदन से कैसे ज़्यादा हो गई, आपकी दौलत। मियां नवाज शरीफ साहब ने एक मरतबा कहा था कि मेरी अगर जायदाद, मेरी अगर दौलत अगर मेरे आमदनी से ज़्यादा हो गई है तो उससे आपको क्या है। अख्तर अली मुंगा साहब हमारे दोस्त हैं, एडवोकेट हैं,
وہ بیوروکریٹ بھی رہے۔ جن دنوں میاں نواز شریف صاحب کا کیس پاناما کا چل رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ مونگا صاحب میاں نواز شریف کو سزا ہو سکتی ہے یا میاں نواز شریف صاحب بچ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ اینک ہے میری، تو مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ اینک تم نے کہاں سے خریدی، مجھے یہ بتانا پڑے گا کہ یہ اینک میں نے کہاں سے خریدی اور اس کے لیے میرے پاس پیسے کہاں سے آئے۔ وہ کہتا کہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ ایون فیلڈ جو ان کے محلات ہیں لندن میں، ان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا۔ میاں نواز شریف صاحب سزا سے بچ جائیں، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ مونگا صاحب کی طرف سے ان دنوں کہا گیا تھا جن دنوں میاں نواز شریف صاحب پاناما کے حوالے سے مقدمہ 5 ججوں کی عدالت میں چل رہا تھا۔ تو اسی طرح سے جو لوگ حکومتی عہدوں پر رہتے ہیں ان کو پھر جواب دینا پڑتا ہے کہ ان کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا، آمدن سے زیادہ جائیدادیں ان کی کیسے بن گئی۔ یہ جائیدادیں جو اب سامنے آئی ہیں اس کا بھی ان لوگوں کو حساب تو بہرحال دینا پڑے گا، گو کہ ڈکلیئر کی ہوئی ہیں یا نہیں ڈکلیئر کی ہوئی۔ اگلی رپورٹ میں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے شروع ہوا، کیسے جہاں تک پہنچا، اور کس کس ملک کے دبئی میں کتنے اثاثے ہیں، کتنی جائیدادیں ہیں، شخصیات کے نام بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ذرا رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں غیر ملکیوں کی جائیدادوں کا ڈیٹا لیک ہو گیا۔ دبئی میں غیر ملکیوں کی تقریباً 400 ارب ڈالرز کی جائیدادوں کا انکشاف ہوا ہے، جس میں پاکستانیوں کی بھی 11 ارب ڈالر کی جائیدادیں شامل ہیں۔ پراپرٹی لیکس میں دنیا کی کئی سیاسی شخصیات، حکومتی اہلکاروں اور ریٹائرڈ سرکاری افسروں کے نام شامل ہیں۔ پاکستانیوں کی دبئی میں 11 ارب ڈالرز کی جائیدادیں ہیں۔ دبئی میں جائیدادیں خریدنے والے غیر ملکیوں میں پاکستانیوں کا دوسرا نمبر ہے، جبکہ پہلے نمبر پر انڈین ہیں۔ پراپرٹی لیکس میں انکشاف ہوا ہے کہ 17,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 23,000 جائیدادیں خرید رکھی ہیں۔ بھارتی شہری دبئی میں جائیدادیں خریدنے والے غیر ملکیوں میں سب سے آگے ہیں۔ 29,700 بھارتیوں کی دبئی میں 35,000 جائیدادیں ہیں۔ اس کے علاوہ 19,500 برطانوی شہریوں کی دبئی میں 22,000 جائیدادیں ہیں۔ برطانوی شہریوں کی دبئی میں خریدی گئی جائیدادوں کی مالیت 10 ارب ڈالر ہے۔ 8,500 سعودی شہریوں نے دبئی میں 8.5 ارب ڈالرز کی 16,000 جائیدادیں خرید رکھی ہیں۔ پراپرٹی لیکس میں سابق وزیر اعظم، 1 درجن سے زیادہ ریٹائرڈ سرکاری افسروں، پولیس چیف، 1 سفارتکار اور 1 سائنسدان کا نام بھی شامل ہے۔ پراپرٹی لیکس کے مطابق سندھ کے 4 ارکان قومی اسمبلی اور سندھ اور بلوچستان کے 6 سے زائد ارکان صوبائی اسمبلی کی جائیدادیں بھی دبئی میں پائی گئی ہیں۔ ایک دوسری رپورٹ میں بھی مزید کہا گیا ہے کہ پاکستانیوں کی دبئی میں 11 ارب ڈالر کی جائیدادیں ہیں۔ جائیدادیں خریدنے والے غیر ملکیوں میں پاکستانیوں کا دوسرا نمبر ہے۔ پاناما لیکس کے کئی سال بعد عالمی رہنماؤں، سیاستدانوں اور دیگر طاقتور افراد کی خفیہ دولت کی تفصیلات کے حوالے سے ایک اور مالی اسکینڈل دبئی ان لاکڈ کے نام سے بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ تحقیقاتی صحافیوں کے بین الاقوامی کنسورشیم ICIJ طرز کے ایک اور تحقیقاتی کنسورشیم آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ OCCRP نے ڈیٹا لیک کی شکل میں جاری کی۔ دبئی میں غیر ملکیوں کی تقریباً 400 ارب ڈالرز کی جائیدادیں ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ پراپرٹی لیکس میں انکشاف ہوا ہے کہ 17,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 23,000 جائیدادیں خرید رکھی ہیں۔ پراپرٹی لیکس میں صدر آصف علی زرداری کے 3 بچوں کے نام شامل ہیں۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا نام بھی دبئی کی جائیداد کے مالکوں کی فہرست میں شامل ہے، جبکہ پراپرٹی لیکس میں سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کا نام بھی شامل ہے۔ 1 درجن سے زیادہ ریٹائرڈ سرکاری افسروں، 1 پولیس چیف، 1 سفارتکار، 1 سائنسدان کا نام بھی پراپرٹی لیکس میں شامل کیا گیا ہے۔ پراپرٹی لیکس کے مطابق حسین نواز شریف کی بھی دبئی میں جائیداد ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہلیہ بھی دبئی میں جائیداد کی مالک ہیں۔ شرجیل میمن اور ان کے فیملی ممبرز کے نام بھی دبئی میں جائیداد کے مالکوں کے ناموں میں شامل ہیں۔ سینیٹر فیصل واڈا کا نام بھی دبئی کی جائیداد کے مالکوں کے نام میں شامل ہے۔ پراپرٹی لیکس میں انکشاف ہوا ہے کہ سندھ کے 4 ارکان قومی اسمبلی کی بھی دبئی میں جائیدادیں ہیں۔ بلوچستان سندھ کے 6 سے زائد
ارکان صوبائی اسمبلی کے نام بھی پراپرٹی لیکس میں شامل ہیں۔ پراپرٹی لیکس میں انکشاف ہوا ہے کہ بھارتی شہری دبئی میں جائیدادیں خریدنے والے غیر ملکیوں میں سب سے آگے ہیں۔ اس میں انکشاف ہوا ہے کہ 29,700 بھارتیوں کی دبئی میں 35,000 جائیدادیں ہیں۔ بھارتیوں کی دبئی میں جائیدادوں کی مالیت تقریباً 17 ارب ڈالر ہے۔ اس کے علاوہ 19,500 برطانوی شہریوں کی دبئی میں 22,000 جائیدادیں ہیں۔ دبئی میں جائیدادوں کا یہ ڈیٹا واشنگٹن میں قائم NGO سینٹر فار ایڈوانسڈ اسٹڈیز نے حاصل کیا ہے۔ جائیدادوں کا ڈیٹا واشنگٹن کی NGO نے ناروے کے فنانشل آؤٹ لیٹ E24 کے ساتھ شیئر کیا۔ جائیدادوں کا ڈیٹا آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ نامی تنظیم سے بھی شیئر کیا گیا۔ آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ نے 6 ماہ کے تفتیشی پروجیکٹ پر کام کر کے جائیدادوں کے مالکوں کا پتہ لگایا۔ تفتیشی پروجیکٹ پر 58 ملکوں کے 74 میڈیا اداروں کے رپورٹرز نے کام کیا۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ اہلیہ کے نام پر دبئی میں خریدی جائیداد باقاعدہ ڈکلیئر کی ہے۔ جائیداد کو جمع کرائے گئے ٹیکس گوشواروں میں بھی ظاہر کیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی حیثیت سے جمع کرائے گئے گوشواروں میں بھی اس جائیداد کو ظاہر کیا گیا ہے۔ پراپرٹی لیکس میں انکشاف ہوا کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہلیہ دبئی میں جائیداد کی مالک ہیں، جس کا محسن نقوی نے رواں برس مارچ میں سینٹ الیکشن کے لیے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی میں ذکر نہیں کیا تھا۔ پراپرٹی لیکس کے ڈیٹا کے مطابق محسن نقوی کی اہلیہ عریبین رینچز میں 5 بیڈ روم ولا کی مالک ہیں۔ انہوں نے اس ولا سے کرائے کی مد میں 6 لاکھ درہم یعنی تقریباً 4 کروڑ 50 لاکھ کی آمدنی حاصل کی۔ دا نیوز کی جانب سے دیکھے گئے ریکارڈ کے مطابق یہ ولا اگست 2017 میں 43,47,888 درہم یعنی تقریباً 32 کروڑ 90 لاکھ روپے میں خریدا گیا تھا۔ یہ ولا اپریل 2023 تک ان کی ملکیت میں رہا اور ریکارڈ کے مطابق اسے 45,50,000 درہم یعنی تقریباً 34 کروڑ 40 لاکھ روپے میں فروخت کیا گیا۔ چونکہ دا نیوز اور دیگر اداروں کو دستیاب ڈیٹا 2022 تک اپ ڈیٹڈ تھا، اس لیے محسن نقوی کی اہلیہ کا نام اس میں ایک بار آیا تھا، جو کہ مذکورہ بالا معلومات سے متعلق ہے۔ تاہم اگر دبئی کے لینڈ ریکارڈ کو دیکھا جائے تو بعد میں بھی دبئی میں جائیداد کی مالک رہیں۔ اس تحقیقاتی منصوبے کے میڈیا پارٹنر کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کے جواب میں انہوں نے واضح کیا کہ انہوں نے دبئی میں رواں سال جنوری میں ایک اور جائیداد خریدی تھی جب محسن نقوی پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ 2 ماہ بعد وہ مارچ میں سینٹ کی نشست کے لیے امیدوار تھے اور انہوں نے اس جائیداد کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ اس بارے میں ایک سوال کے جواب میں محسن نقوی کی اہلیہ نے کہا کہ ہم رواں سال کے ٹیکس ڈکلیریشن اور الیکشن کمیشن کے لیے اسے ڈکلیئر کر دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان ذوالفقار علی بدر نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور بی بی آصفہ بھٹو زرداری کے ملکی اور غیر ملکی تمام اثاثہ جات الیکشن کمیشن اور FBR میں ڈکلیئرڈ ہیں۔ دنیا واقف ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور بی بی آصفہ بھٹو زرداری نے ضلع وطنی میں پرورش پائی۔ دبئی میں شہید محترمہ بھٹو کے ہمراہ ضلع وطنی کے دوران چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور بی بی آصفہ بھٹو زرداری مذکورہ املاک میں رہائش پذیر تھے۔ شہید بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد دبئی کی املاک ان کی اولاد کو وراثت میں ملی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور بی بی آصفہ بھٹو زرداری کے تمام اثاثہ جات کی تفصیلات الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر شائع کی جاتی ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور بی بی آصفہ بھٹو زرداری کی دبئی کی املاک کی تفصیلات پہلے سے ہی پبلک ہیں۔ موجودہ خبر میں کچھ نیا نہیں، نہ غیر قانونی ہے۔ بظاہر یہ خبر ہے اور نہ کوئی سکینڈل بدنیتی پر مبنی کسی بھی کارروائی کو متعلقہ فورمز پر چیلنج کیا جائے گا۔ یہاں پہ نوائے وقت کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غیر ملکیوں کی جائیدادوں کے ڈیٹا لیکس پر برطانیہ اور ناروے میں اماراتی سفارت خانوں نے اپنے بیان میں کہا کہ عالمی مالیاتی نظام کے تحفظ کے لیے UAE اپنا کردار سنجیدگی سے ادا کرتا ہے۔ عالمی جرائم پیشہ افراد کے مسلسل تعاقب میں UAE عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔